अच्छा, सोशल मीडिया आजकल हर नौजवान के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। क्लासरूम है, बस है, ट्रेन है, जहाज़ है, घर है, कहीं भी हम होते हैं तो हम देखते हैं कि हर बच्चा स्क्रॉलिंग कर रहा है। क्या अखलाक के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह हम सोशल मीडिया को ठहरा सकते हैं? नफ़रत, गाली गलोच, तासुब, ये वो अखलाकी बुराइयां हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए आम हो रही हैं। देखिए, मुआशरे में तब्दीली आती है किरदारों से, और मुआशरे के अंदर जो सबसे अच्छा किरदार जो तब्दीली ला सकता है ना, वो उस्ताद का किरदार है। क्या हमारे मुआशरे में मौजूद हैं या अभी हम इनको तलाश कर रहे हैं और इनको तराशने की कोशिश कर रहे हैं? देखें, आपने तो 3 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक उस्ताद ही लीडर है, एक उस्ताद ही रहनुमा है। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हर फर्द, हर घर और हर मुआशरे से जुड़ा है। आज की गुफ्तगू सिर्फ़ अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि एक आईना है जिसमें हम हर फर्द को देखेंगे, हर घर को देखेंगे और हर मुआशरे को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसकी इस्लाह कैसे हो सकती है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर राव बुरहान साहब, जो HOD हैं रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गुलबर्ग कैंपस लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ज़माने में मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ फ़र्द, मुख्तलिफ़ मुआशरे अपना रंग बिखेर रहे हैं और अपनी बोलियां बोल रहे हैं, और हर फ़र्द अपने आप को सच कहने की कोशिश कर रहा है। इसमें हम हकीकत तक कैसे पहुंचेंगे, अच्छे लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, और एक तालिब इल्म और इस सदी का एक नौजवान जो एक अच्छे उस्ताद तक, अच्छे रहनुमा तक पहुंचना चाहता है, वो कैसे पहुंचेगा? अच्छा, इसमें एक तो बड़ा जो ये कह लें कि अमल दखल है, वो अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल सलीम अता की है, तो अक्ल सलीम का बड़ा अमल दखल है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक कैफियत रखी है, एक सलाहियत रखी है कि इंसान सही और गलत में तमीज़ कर सकता है, पहचान कर सकता है। इंसान को कहीं ना कहीं इंसान की छठी इस बता रही होती है कि ये इंसान ठीक नहीं है जी। ये अलग बात है कि हम उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये अलग बात है कि हम बाज़ दफ़ा अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक नहीं कहते, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को पता चल रहा होता है कि ये इंसान ठीक है, ये गलत है। जी। तो एक तो अपनी उसी सिक्स सेंस से काम लिया जाए, अपनी अक्ल सलीम को इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, इंसान के पास कम अज़ कम कुरान और सुन्नत का इतना नॉलेज होना लाजमी है, इतना मुताला हो कि उसे पता चल जाए कि ये चीज़ गलत है, ये ठीक है। जो शख्स या जिस शख्स की जो बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो वो ठीक है, जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है वो गलत है। जी। कम अज़ कम इतना बेसिक जो नॉलेज है कुरान और सुन्नत का ये होना चाहिए, तब ही हम सही और गलत में इम्तियाज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि हमारे मुआशरे में जो अखलाकी ज़वाल की वजह है, ये ज़ाती है, ख़ानदानी है, ये यहाँ तालीमी निज़ाम की कमज़ोरी है? अच्छा, हमारे मुआशरे में अखलाकी ज़वाल की सबसे बड़ी वजह जो है वो दीनी तालीमात से दूरी है जी। और मटीरियलिज़म है, मादा परस्ती। जी। हमारे तालीमी इदारे किरदार साजी में नाकाम हैं। मादा परस्ती इस कदर आम हो चुकी है कि इज़्ज़त का, कामयाबी का मयार जो है जस्ट पैसा रह गया है। अगर इज़्ज़त और कामयाबी का मयार सिर्फ पैसा रह जाए तो फिर अखलाकियात, अखलाकी अक़दार बहुत पीछे रह जाती हैं। फिर इंसान इन चीज़ों को देखता या सोचता नहीं है, जस्ट पैसे की दौड़ लगी हुई है, उसमें हर शख्स आगे से आगे जाने के चक्कर में है, और इस दौड़ के अंदर अखलाकियात को बहुत पीछे छोड़ चुका है। अच्छा, सोशल मीडिया आजकल हर नौजवान के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। क्लासरूम है, बस है, ट्रेन है, जहाज़ है, घर है, कहीं भी हम होते हैं तो हम देखते हैं कि हर बच्चा स्क्रॉलिंग कर रहा है। इस पे सोशल मीडिया का कितना किरदार है? क्या अखलाक के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह हम सोशल मीडिया को ठहरा सकते हैं? सोशल मीडिया भी देखें, सोशल मीडिया आप उसका अगर नाम पे ही गौर करें तो हमारी सोसाइटी का एक चेहरा है सोशल मीडिया। जी। एक फेस है हमारी सोसाइटी का। अब बदकिस्मती से जब से सोशल मीडिया ऐप्स ये ज़्यादा आम हुए हैं तो इनमें मोस्टली फहाशी को और यानी को प्रमोट किया जा रहा है। जी। झूठ, नफ़रत, गाली गलोच, तासुब, ये वो अखलाकी बुराइयां हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए आम हो रही हैं। जी। अगर हम चाहें तो सोशल मीडिया को पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से नेगेटिव यूज़ इसका ज़्यादा है। जी।
ایون کہ سوشل میڈیا پہ جو مختلف نیوز چینلز کے یا مختلف نیوز کے پیجز بنے ہوئے ہیں، آپ کبھی ان پہ غور کریں، جی سنسنی خیزی جھوٹ پھیلانے میں وہ کس قدر آگے ہیں. اب آپ کے پاس ایک نیوز آئے گی، لکھا ہوگا کہ ملک بھر میں تعطیل، عام تعطیل کا اعلان، پتہ چلے گا آپ اس کو اوپن کریں گے، پتہ چلے گا جی وہ تو سعودی عرب میں ہے، وہ تو صومالیہ میں ہے، پاکستان میں ہے ہی نہیں، یوگنڈا میں ہے. وہ کہیں گے جی فلاں شخصیت کا انتقال. ہر تیسرے دن کسی معروف شخصیت کا انتقال سوشل میڈیا پہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی. لیکن حقیقت کچھ نہیں نکلتی. تو یہ جھوٹ کو عام کیا جا رہا ہے. ہوں اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی ایپس نے، یہ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ فیمیلز میں اپنا بدن دکھانے کا ایک جو ٹرینڈ خطرناک جو شروع کیا ہے، جو ہماری ثقافت سے، اسلام سے، ہماری مذہبی اخلاقی روایات سے بالکل متصادم ہے، جی یہ بہت عام ہو گیا ہے. اور اسی طریقے سے لڑکوں میں، نوجوان طبقے کے اندر لڑکی بننے کا شوق. آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ، دوسری انسٹاگرام پہ، اب وہ لڑکیوں والے فیشن میں، لڑکیوں والی وضاحت میں ایسے فلٹرز لگا کے ویڈیوز نوجوان بنا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسے لوگوں پہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں لعنت کی گئی ہے. جی تو یہ نہ تو ہماری روایات ہیں، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. پھر جھوٹ اس قدر عام ہے، آپ دیکھیں ایک جھوٹی نیوز آئے گی، جھوٹی پوسٹ آئے گی، سب سے خطرناک اس میں جو بٹن دیا ہوتا ہے نا، وہ شیئر کا بٹن ہے. شیئر کریں گے، وہ 50 گروپوں میں 50 لوگوں تک اور پہنچ جائے گی. آپ جانتے ہیں حدیث میں واضح طور پہ ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. جی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. بالکل ایسے ہی ہے. تو سوشل میڈیا کی بدولت یہ جھوٹ عام ہوتا جا رہا ہے. پھر آپ کسی نیوز چینل کا یا کسی بھی پیج کا پوسٹ ہے، آپ اس کے نیچے کمنٹس دیکھیں گے، آپ کو ہماری اخلاقیات کی تباہی نظر آئے گی. گالی گلوچ، بیہودہ گوئی، فضول گوئی، ذاتیات، کسی کی ذات محفوظ نہیں ہے، کسی کی پرسنل لائف محفوظ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ ہر چیز الزام تراشی، بہتان تراشی بہت عام ہے. مثبت یوز کیا جائے، اس کو پازیٹیو دیکھا جائے تو وہ بہت کم ہے. نیگیٹو یوز بہت زیادہ ہیں جو اخلاق کو تباہ کرتا ہے. اچھا جی، اب جی دیکھیں، یہ تو ہم نے مسئلہ بتا دیا کہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم نوجوانوں کو اس کا آسان حل بتائیں کہ جس پر آج کے نوجوان عمل بھی کر سکیں. دیکھیں اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے نا، وہ نوجوانوں کے بجائے جو میچور طبقہ ہے، جی چاہے وہ نیوز چینلز والے ہیں، میڈیا کے مالکان ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہیں، کوئی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، اساتذہ ہیں، علماء ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. ایسے پیجز بنائیں، ایسے سوشل میڈیا کے اوپر آپ گروپس بنائیں جن میں بچوں کو، نوجوان طبقے کو اخلاقیات سکھائی جائیں. جی آپ یوٹیوب پہ ایسے چینلز بنائیں جن میں اسلامی تاریخ بچوں کو بتائی دکھائی جائے، ڈاکومنٹریز دکھائی جائیں. جی آپ بچوں کے لیے وہ مواد فراہم کریں جو انہیں فحش اور بیہودہ مواد سے بچائے. اگر آپ یہ سب نہیں دیں گے تو بچے نے پھر غلط چیزوں کی جانب جانا ہی ہے. اس لیے نوجوانوں کی اور ایک اور چیز، ہمارے ہاں بدقسمتی سے سوال کا یا دلیل کا جواب گستاخی کا جی یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. یہ ختم ہونا چاہیے. نوجوان آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے تو آپ کو اس کی رہنمائی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ آپ گستاخ ہیں. جی آپ اس کو سمجھائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی روح کیا ہے، قرآن و سنت ہم سے کس طرح سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے. اچھا، دوسرا یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے سے نا برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، اور ہر چیز کا ایسا کوئک ریئیکشن ہوتا ہے کہ اگلا بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو معاشرے کے رویوں میں، نوجوانوں کے رویوں میں ٹھہراؤ کیسے آئے گا؟ اچھا، عدم برداشت کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا، وہ اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنا ہے. میں نے ابھی بات کی کہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں پہ اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں. دوسروں کی رائے کا احترام ہمیں بدقسمتی سے سکھایا نہیں جاتا. جی دو بچے بھی اگر آپس میں لڑ رہے ہیں نا، تو والدین کو چاہیے کہ بہن کو کہے کہ بھائی کی رائے کا احترام کریں، بھائی کو چاہیے کہ بہن کی رائے کا احترام کریں. بچپن سے یہ چیزیں ہم اپنے نوجوان بچوں کو سکھائیں گے، جب وہ بڑے ہوں گے تو ان میں برداشت کا مادہ موجود ہوگا. لیکن اختلاف رائے برداشت کرنے کے بجائے ہم اس کو ذاتیات پہ لے جاتے ہیں، اس کو دشمنی کی حد تک لے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عدم برداشت معاشرے میں بہت پھیلتی جا رہی ہے. آج کل نا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بھئی
سب دوست مل کر ایک کمپین چلاتے ہیں, ڈفرینٹ کمپین چلتی ہیں, کوئی فیس بک پر چلتی ہیں, کوئی ٹویٹر پر چلتی ہیں. تو اگر ہم چاہیں کہ بھائی ہم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے, اخلاقی زوال کو دور کرنے کے لیے کمپین چلانی ہے, اس کا 0 پوائنٹ کیا ہوگا؟ اس کا 0 پوائنٹ ہوگا اپنی ذات. اپنی ذات سے دیکھیں, خود سے سٹارٹ کریں. ہمیشہ افراد سے معاشرہ بنتا ہے. جی ہم ہر شخص خود کو ٹھیک کرے گا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کریں, پھر اپنے گھر والوں سے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. جی بالکل. اپنے گھر والوں کو ڈرائیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی اصلاح کا آغاز ہمیشہ خود سے کریں, اپنے گھر والوں سے کریں, اس کے بعد آپ معاشرے کو بدلیں گے. اگر ہم یہ سوچیں کہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, یا ہم نے خود کو ٹھیک نہیں کرنا, لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے, تو اس صورت میں بگاڑ تو پیدا ہو سکتا ہے, اصلاح نہیں ہو سکتی. اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے یا نصاب تعلیم ہے وہ فقط پڑھنے پڑھانے, نمبر حاصل کرنے, گریڈ حاصل کرنے, ڈگری حاصل کرنے تک محدود ہو گیا ہے, وہ ہماری عملی زندگی میں نہیں ہے, اس وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے بدقسمتی سے گریڈز کے چکر میں, مارکس کی دوڑ میں اور ڈگری تک فوکس کیے ہوئے ہیں. ایک دوڑ لگی ہوئی ہے بچوں کے درمیان کہ گریڈز ہم نے حاصل کرنے ہیں, اچھے گریڈز میں پاس ہونا ہے, ہم نے فلاں ڈویژن حاصل کرنی ہے, ہم نے A+ لینا ہے, ہم نے اتنا CGPA لینا ہے. لیکن کردار سازی پہ توجہ زیرو ہے. جی. تعلیمی اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچوں کی اخلاقی تربیت پہ زور دیں. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پہ باقاعدہ تربیت ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں نوجوان نسل کی تربیت کے لیے. کالجز میں نوجوانوں کو اخلاقی اسلامی رہنمائی دینے کے لیے اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ویل بینگ کے نام سے ہم لوگوں نے ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے. اچھا. تو باقی اداروں کو بھی یہ چاہیے, باقی تعلیمی ادارے بھی تربیت ڈپارٹمنٹ بنائیں بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے باقاعدہ. اور اسی طریقے سے پراپر, جس طرح سے آپ کا ایک سلیبس ہوتا ہے, کورسز کے آپ پڑھانے کے لیے پراپر لیکچرز لگاتے ہیں, تو اخلاقیات کا بھی لیکچر ہونا چاہیے. اچھا, ایک بڑی چیز ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں نا آج کل دکھاوے کا بہت کلچر ہے, شو آف کا بہت کلچر ہے. یعنی کہ اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر اور اپنی رینج سے بڑھ کر اپنے آپ کو نمایاں کرنا, دوسروں کو دکھانے کی کوشش کرنا, اور مالی اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا دکھاوے کے طور پر, ریالٹی وہ نہیں ہوتی. تو یہ ایک رجحان بڑا نوجوانوں میں نظر آ رہا ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ شو آف کا جو کلچر ہے, یہ شاید کسی حد تک ہمارا میڈیا اس کا بہت بڑا ذمہ دار ہے کہ جو معروف شخصیات ہیں, ایکٹرز ہیں, ایکٹریسز ہیں, تو ان کی زندگی کو ایسے دکھایا جاتا ہے جی کہ نوجوان نسل ان کو اپنا آئیڈیل مان لیتی ہے, پھر وہ ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور شو آف کے کلچر سے حسد پیدا ہوتا ہے, جی, بے سکونی پیدا ہوتی ہے. دیکھیں, انسان اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کر رہا, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. اب دل میں اس سے ایک بے سکونی پیدا ہو جائے گی. جی, جو دیکھیں گے ان کے دل میں حسد پیدا ہو جائے گا. جی, حسد بہت برائیوں کی جڑ ہے. جی, جی, آپ سے کا فرمان ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو نوجوان نسل میں یہ جو شو آف کا کلچر ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے سادگی کی تعلیم دینا ان کو لازمی ہے. اور یہ جس طریقے سے ایک آئیڈیل بنا کے معروف شخصیات کو پیش کیا جاتا ہے ہمارے میڈیا پہ, اس سے بھی باز آنا چاہیے. اچھا, اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو اخلاق کا زوال ہے, اس کی ایک بڑی وجہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, موجودہ حالات ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ کافی حد تک غربت جو ہے نا, انسان کو بہت سارے اخلاقی تقاضوں کو پس پش ڈالنے پہ مجبور کر دیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کاد الفقر ان یکون کفرا, قریب ہے کہ فقر, غربت انسان کو کفر تک لے جائے. دیکھیں, غربت کا مارا ہوا آدمی مالداروں سے حسد کرتا ہے, جی, مالداروں سے نفرت کرتا ہے, وہ چوری ڈکیٹی پہ, بعض اوقات قتل پہ آمادہ ہو جاتا ہے. آئے روز آپ نیوز پیپرز میں نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص نے غربت سے تنگ آ کے بیوی بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی. تو یہ تمام مسائل, تمام برائیاں یہ غربت کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. اور ایک آپ کو چونکہ بات آ گئی ہے بیچ میں, تو ایک بڑی مشہور جو ہے نا حدیث ایک بنائی ہوئی ہے لوگوں نے, الفقر فخری, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ کا فرمان ہے فقر میرا فخر ہے, حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اچھا. مولا علی قاری, شیخ الاسلام ابن تیمیہ
جی اور ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع قرار دیا. من گھڑت حدیث ہے یہ. ایسا نہیں ہے کہ آپ دل کو تسلیاں دینے کے لیے آپ خود سے روایات تراش لیں, جی بلکہ رزق حلال کو تو فرض کہا گیا ہے, رزق حلال کمانے والے کو اللہ کا دوست کہا گیا ہے. جی تو اس لیے غربت میں آ کے دین بیچنے کہ اب رزق حلال کمائیں, آپ اپنے معاشی مسائل پہ قابو پانے کی کوشش کریں. اور حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے. اگر جاب نہیں ہے یا تعلیم نہیں ہے تو کم از کم ہنر انسان کو لازمی سیکھنا چاہیے تاکہ حلال طریقے سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے. اچھا, کہتے ہیں جی آج کل کا دور اور آنے والا دور سکلز کا دور ہے, اور اس میں ڈگریاں مینر نہیں کریں گی, اس میں آپ دیکھا جائے گا کہ آپ کو ہنر کون سا آتا ہے اور آپ کو سکلز کون سی آتی ہیں. تو کیا نوجوانوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ سکلز کے اوپر توجہ دینا چاہیے, اور پھر یہ سکلز جو ہیں ہمارے معاشرے کی اخلاقیات کو بہتر کر سکتی ہیں؟ جی, آنے والا دور چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, ایڈوانس دور ہے, تو سکلز اب موسٹلی آپ اگر اعداد و شمار دیکھیں جی پچھلے سال کے یونیورسٹیز میں کالجز میں ایڈمیشن کم ہو گئے ہیں. اچھا, وجہ یہ ہے کہ یہ بچہ آپ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی بات کر اوور رہے آل ہیں؟ بات کر رہا ہوں, اوور آل بات کر رہے ہیں. مطلب گورنمنٹ یونیورسٹیز میں بھی جی. پرائیویٹ یونیورسٹیز میں. اچھا, اب لاہور کی ایک معروف یونیورسٹی جس کا نام مطلب ایک وقت تک ایک یہ کہہ لیں کہ سرمایہ افتخار سمجھا جاتا تھا, جی اس میں فزکس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے میرٹ کم کر کے جو سیٹیں نکالی تھی وہ بھی پوری نہیں ہو سکی. اچھا, بچہ اب سکلز کی جانب جا رہا ہے, اور آنے والا وقت جو ہے نا یہ جس کے پاس سکل ہوگی وہی دنیا کے اندر سروائیو کر سکے گا. آپ دیکھیں کراچی کے ایک نوجوان ہیں صالح آصف, جی بالکل, ان کی سٹوری آج کل. اب وہ اے آئی اسٹارٹ اپ کمپنی انہوں نے بنائی. جی اب ماہانہ اس کا سالانہ جو پروفٹ ہے وہ $1 ارب سے زیادہ ہیں. جی اور ایلن مسک نے $60 ارب کی جو ہے نا بولی لگا دی ہے اس کی کمپنی کو خریدنے آفر کری ہے, آفر کرتی ہے انہوں نے. اب دیکھیں یہ اسکل ہے, آج اگر وہ نوجوان کر سکتا ہے تو یہ نوجوان بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ صالح جن کا بھی بہت ذکر ہو رہا ہے, ان کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ, کوئی بزنس بیک گراؤنڈ ہے؟ میرے خیال میں یہ نارمل عام ایک کراچی کا لڑکا ہے. جی تو بجائے اس کے کہ اپنا وقت وہ سوشل میڈیا پہ ضائع کرتا, جی بجائے اس کے کہ وہ فضول گوئی میں مختلف چیزوں کو فالو کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتا, تو اس نے ایک تخلیقی کام کیا, اپنی اسکل کو بہتر کیا, اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کمپنی بنائی, اور آج وہ کامیابی کی ایک نئی منازل کو طے کر رہا ہے. تو یہ نوجوانوں کے لیے سبق ہے, یہ نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں ایسے نوجوان کہ ہمیں اسکل چاہیے. جی اسکلز لیول کو اپنے بہتر کریں گے تو دنیا آپ کا لوہا مانے گی. بالکل صحیح. اچھا, ایک نوجوان کا میں بھی آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا. ابھی چند دنوں پہلے پاک ویلز کے کار بیلے میں گیا, تو وہاں پر ایک نوجوان او لیولز پڑھ رہا تھا اور وہ گاڑی پہ سامنے کھڑا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا بھی گاڑی کے بارے میں, انہوں نے 2018 ماڈل کی گاڑی کے ایسے فیچرز بتائے کہ میں حیران رہ گیا. میں نے کہا بھائی آپ پڑھتے ہیں یا یہ کام کرتے ہیں؟ کہتا جی میں پڑھتا ہوں, میرے والد صاحب گاڑی میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے بولا ہے کہ جب تک گاڑی بک نہ جائے آپ نے مجھے بلانا نہیں ہے. تو بڑی بات ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ بتلائیے کہ یوتھ کو کیا کرنا چاہیے. کہتے ہیں اسکرولنگ چھوڑ دیں, اپنی ایپ بنائیں, اور جو کچھ بھی ہے نا آپ کے پاس آن لائن بیچیں. بہت زبردست انہوں نے بات کی, بہت اچھا آئیڈیا ہے, بہت اچھا آئیڈیا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے جی کہ آج کل نا ہر بندہ دوسرے پر تنقید کر رہا ہے, کرٹیسائز کر رہا ہے, اور اپنی بات سنوانا چاہتا ہے, دوسرے کی بات سننا نہیں چاہتا. یہ بھی ایک بہت برا کلچر ہے جو ہماری جو اخلاقیات کے زوال کا سبب ہے. اس کے اندر کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ اچھا, اس میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہم دوسروں کے لیے بہترین منصف اور اپنے لیے بہترین وکیل ہوتے ہیں. وکیل ہوتے ہیں. لوگوں کو جج کرنے میں ہم بہت آگے ہیں, لیکن اپنا احتساب ہم نہیں کرتے. اس کا سادہ سا اور قابل عمل جو حل ہے وہ خود احتسابی ہے. ایک مشکل کام ہے اپنا احتساب کرنا, اپنا محاسبہ کرنا. جب انسان خود احتسابی پہ آئے گا پھر لوگوں پہ تنقید کرنا چھوڑ دے گا. ورنہ تو یہ حال ہے کہ لوگوں کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے, اپنی آنکھ کا شتیر بھول جاتا ہے انسان. تو لوگوں پہ تنقید آسان ہوتی ہے لیکن خود کا محاسبہ مشکل ہوتا ہے. اگر ہم خود احتسابی پہ آئیں کہ میں نے کیا کیا ہے, میں کیا ہوں, تو پھر ہم لوگوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے. یعنی ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور وہ بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا.
اچھا، ایک سخت سوال ہے، جی اور وہ سخت سوال جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کے لیے حقیقت میں سوال بن جائے گا. دیکھیں، معاشرے میں تبدیلی آتی ہے کرداروں سے، جی اور معاشرے کے اندر جو سب سے اچھا کردار جو تبدیلی لا سکتا ہے نا وہ استاد کا کردار ہے، بالکل ایسے. وہ رہنما کا کردار ہے، وہ لیڈر کا کردار ہے. یہ جو تین لفظ میں نے بولے ہیں، استاد، لیڈر اور رہنما، کیا ہمارے معاشرے میں موجود ہیں یا ابھی ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں اور ان کو تراشنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے تو تین الفاظ استعمال کیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک استاد ہی لیڈر ہے، ایک استاد ہی رہنما ہے. اگر اچھا استاد ہے اور واقعی ہی استاد ہے، وہ جی واقعتاً اگر وہ استاد ہے تو وہ لیڈر بھی ہے، وہ رہنما بھی ہے. جی تو معاشرے کو بدلنا، ویسے تو میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ اصل تبدیلی تو انسان کی اپنی سوچ سے اور فرد کے بدلنے سے آتی ہے، لیکن اساتذہ کا اور اسی طریقے سے ایون کہ علماء کا کردار اس میں بڑا اہم ہے کہ ان کے پیچھے ایک زمانہ چلتا ہے، ان کو لوگ فالو کرتے ہیں. علماء کو فالو کیا جاتا ہے. اگر اچھا استاد ہے تو بچے اس کو فالو کریں گے، اس کو اپنا آئیڈیل سمجھیں گے. تو اس کو کم از کم چاہیے کہ اپنے تمام تر یہ کہہ لیں کہ اخلاقی تقاضے پورا کرے، جی اپنے بچوں کی، اپنے ماننے والوں کی اخلاقی تربیت کرے اور ان کو سپیس دینا سکھائے، جی بجائے اس کے کہ ان کے ذہن میں وہ اس قدر تنگ نظری پیدا کر دے، تعصب پیدا کر دے کہ بچہ کسی اور کی بات سننے پہ آمادہ نہ ہو. آمادہ نہ ہو. وہ ان کو سپیس دینا سکھائے کہ ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا ہے. آپ کے جو عقائد ہیں، آپ کے جو نظریات ہیں، اپنے پاس آپ نے محفوظ رکھنے ہیں، لیکن کسی پہ آپ نے غلط گستاخی کے فتوے نہیں لگانے. آپ نے کسی پہ جھوٹا خدا نہ خواستہ کفر کا فتویٰ نہیں لگانا. آپ نے لوگوں کو سپیس دینی ہے، لوگوں کی رائے کا احترام کرنا ہے. یہ چیز اساتذہ کو اپنے طلباء کو سکھانی چاہیے. اور اخلاقی تربیت ظاہر ہے جتنا استاد اور والدین اخلاقی تربیت بچے کی بہتر کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کر سکتا. دور حاضر میں ہم جدید سے جدید ٹولز یوز کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے، اور ہمیں یہ کچھ ایسی فیلنگز مل رہی ہیں اور ایسی آوازیں سننے کو مل رہی ہیں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی نے نا انسان کو خود غرض بنا دیا، اور انسان جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا اس کانسیپٹ کو ہم درست مان سکتے ہیں؟ کافی حد تک، کیونکہ جس چیز کے فوائد ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں. سائنس نے، ٹیکنالوجی نے انسان کو بہت فوائد دیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے انسان کے اندر سے جو احساسات اور جذبات ہیں ان کو بھی کافی حد تک ختم کر دیا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. بالکل صحیح. تو آلات نے احساس مروت کو کچل دیا ہے. انسان مشینوں میں کام کرتے کرتے خود بھی ایک ایسی مشین بن چکا ہے جی جس میں جذبات کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. جی جی آپ کو چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں پھر بھی اخلاقی اقدار، روایات لوگوں میں نظر آئیں گی. اچھا. بڑے شہروں میں بہت کم ہو گئی ہیں. وجہ یہی ہے کہ سائنس نے، ٹیکنالوجی نے انسان کو خود بھی ایک مشین بنا دیا ہے. انسان نے اپنے اندر سے وہ جذبات ہی نکال دیے ہیں. آپ دیکھیں، پہلے زمانے میں مہمان آتے تھے، لوگ کئی ہفتے تک ان کے لیے وقت نکالا کرتے تھے. جی بالکل. آج اگر کسی کے پاس مہمان آئے، وہ پہلے گھڑی دیکھتا ہے کہ یہ کب جائے گا. کب جائے گا. اخلاقیات نکل گئی. جی. تو اب وہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ کیوں آ گیا ہے. اب وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پہلے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں بہانہ بنا دوں تاکہ مجھے ملنے کے لیے نہ آ سکے. تو وہ جو روایات تھی، جو مہمان نوازی تھی، جو آپس میں ملن جلن تھا، جو ایک تعلقات تھے، برادرانہ فضا قائم تھی، وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان کے اندر سے جذبات ختم ہوتے جا رہے ہیں. انسان خود بھی ایک مشین بنتا جا رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ گھر میں ایک بڑا ہوتا تھا، اس کی بات حتمی بات ہوتی تھی، فائنل بات ہوتی تھی. لوگ ان کا احترام کرتے تھے، ان کو اپنا بزرگ سمجھتے تھے، اپنا بڑا سمجھتے تھے. آج کل کی جو نیو جنریشن ہے، اور وہ کسی کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو گھر میں بزرگ ہیں، والدین ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ان کا احترام بہت کم ہو گیا ہے. کیا اخلاقی زوال کی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے؟ جی، یہ ایک بڑی وجہ ہے اخلاقی زوال کی. کیونکہ دیکھیں، آپ نے بزرگوں کی بات کی. جی. اگر موجودہ نسل کے نانا دادا کی بات کی جائے جی تو وہ ایسے لوگ ہیں جو آج تک اپنے کلچر سے، اپنی روایات سے، اخلاقی اقدار سے مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہیں. جی. وہ اپنی روایات پہ کاربند ہیں، ان پہ پابند ہیں. جی. اب ہوا یہ کہ
بچوں نے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اپنے والدین کو بھی اپنے نانا دادا ان کا احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کی مانتے ہوئے سنتے ہوئے، یا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے دادا نانا یا دادی نانی کا ان کے والدین کے فیصلوں میں عمل دخل ہے. انہوں نے یہ چیز دیکھی ہی نہیں. تو جب ان کے والدین بھی اپنے والدین کی بات کو نہیں مانتے تو پھر آج کل کی نسل کیسے مانے گی؟ اور ایک بہت بڑی جو اس میں چیز ہے کہ موجودہ نسل جو جین زی کہلاتی ہے، کمیونیکیشن گیپ بہت ہے. دادا نانا کو تو چھوڑ دیں، آپ والدین کی بات کر لیں. جین زی کے جو والدین ہیں نا وہ 70s اور 80s کے لوگ ہیں. جی تو اب ان کی سوچ اور ہے، جین زی کی سوچ اور ہے. اب یہ جو سوچ کا تصادم ہے، سوچ کی عدم مطابقت ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. کمیونیکیشن گیپ ہے، جین زی اور طرح سے سوچتی ہے، ان کے والدین اور طرح سے سوچتے ہیں. اب بچے کو گھر میں وہ پیار محبت اعتماد اور وہ اٹیچمنٹ ملتی نہیں جو وہ باہر ڈھونڈتا ہے. اسی وجہ سے وہ نوجوان باہر جاتا ہے، غلط صحبت کا شکار ہوتا ہے، اخلاقی مسائل سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، اخلاقی زوال کا وہ شکار ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ کمیونیکیشن گیپ ختم کر دیا جائے، والدین اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول پیدا کریں اور ان کے مسائل سنیں، جسٹ اپنے مسائل ان کو نہ بتائیں، بچوں کے مسائل بھی سنیں کہ یہ بچہ جوانی میں خودکشی کی سوچ رہا ہے، اس کی کیا وجہ. تو مختلف نجی یونیورسٹیز میں بچوں کی خودکشیوں کے واقعات سامنے آتے ہیں. اب وجہ یہی ہے، ہر خودکشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی قاتل ضرور ہوتا ہے. اب والدین نے اس کو سنا ہی نہیں، کبھی والدین نے اس کے مسائل ہی نہیں سنے، ڈسکس ہی نہیں کیا. بچے نے وہی پیار محبت باہر ڈھونڈا، باہر سے نہ ملا، باہر سے دھوکہ ملا، دل برداشتہ ہوا، اپنی جان کا خاتمہ کر لیا. تو اس لیے یہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہونا چاہیے. والدین کو اپنے بچوں سے دوستانہ ماحول میں بات. یہ اسی سے ملتا ایک واقعہ بالکل لیٹسٹ، ابھی ایک ہفتہ پہلے ہم لوگ، ایک ہمارے عزیز ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے مہربان ہیں، انہوں نے ہمیں اپنی گھر دعوت پر بلایا اور بھی کافی لوگ تھے وہاں پر. تو دعوت کے بعد جب ہم وہاں سے رخصت ہوئے تو ہمارے رخصت ہوتے ہی ساتھ ہی وہ جو بزرگ تھے گھر کے، وہ مختلف باکسز میں کھانا لے کے باہر جا رہے تھے. اچھا. تو میں نے گاڑی کا شیشہ کھول کے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں ہمسایوں میں کھانا تقسیم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا وہ نوجوان جو گھر میں ہٹے کٹے گبرو جوان پنجاب کے، ان کو نہیں آپ نے بولا؟ کہتے جی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. مجھے مطلب جو ان کے یہ جملے تھے اور ان کے جملوں میں جو درد تھا، جو دکھ تھا، وہ میں نے اپنے دل میں محسوس کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمسایوں کے بڑے حقوق ہیں. بالکل ایسے ہی. کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے گھر میں دعوت کی، اپنے دوستوں کو بلایا اور اس کے بعد وہ ہمسایوں کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ وہ کھانا لے کر جا رہے ہیں. اور ان کے دل میں دکھ ہے کہ میرے جو بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ اس عمل میں شامل نہیں ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، تو جیسا کہ آپ نے کہا ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. اچھا، ایک اور اہم ترین سوال ہے کہ نوجوانوں نے فزیکل ایکٹیویٹیز چھوڑ دی ہیں. وہ ہر وقت موبائل میں ہیں، اسکرین پہ ہیں، لیپ ٹاپ پہ ہیں، انٹرنیٹ پہ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے اور ہمارے جو کھیل ہیں وہ قومی کھیل ہیں، لوکل کھیل ہیں، بہت زیادہ کرکٹ کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، لیکن اب وہ میدان بے رونق ہو گئے. تو دیکھیں، اگر کہتے ہیں جی جان ہے تو جہان ہے. بالکل ایسے. اسٹوڈنٹ اور نوجوان اگر فزیکل ایکٹیویٹیز کریں گے تو ان کی صحت بہتر ہوگی، اور اگر وہ چیئرز کے ساتھ اور کرسیوں اور بیڈ کے ساتھ چمٹے رہیں گے تو پھر تو ان کی صحت خراب ہوگی. کیسے لایا جا سکتا ہے نوجوان کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف؟ اچھا، نوجوانی یا جوانی کا جو عرصہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا سب سے بہترین عرصہ ہے. انسان کے قوا مکمل کام کرتے ہیں، انسان کے حواس مکمل کام کرتے ہیں، طاقت ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے. چاہے اس انرجی کو اگر پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں نہیں لگایا جائے گا تو یہ غلط کاموں میں خرچ ہوگی. یہ ایک بڑا سمپل سا اور واضح اصول ہے جی کہ ان بچوں کی، نوجوانوں کی انرجی کو جب تک ہم کھیلوں میں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں خرچ نہیں کریں گے تب تک نوجوان جو ہے وہ اخلاقی طور پہ بہتر نہیں ہو سکتے. جی. تو اس میں سب سے جو بہتر اور سب سے جو لازمی چیز ہے وہ ہے ان نوجوانوں کی عمدہ رہنمائی. ان کو صحیح گائیڈ کیا جائے کہ بیٹا آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے، آپ نے کیا بننا ہے، آپ فیوچر میں کس مقام پہ خود کو دیکھنا چاہتے ہیں. جو بھی ان کا شوق ہے، جو وہ بننا چاہتے ہیں، اس حوالے سے ان کو درست رہنمائی فراہم کی جائے اور ان کے ساتھ تعاون بھی کیا جائے، بجائے اس کے کہ روک ٹوک کرنے کے
ان کے بچہ اگر کھیلنے بھی جا رہا ہے نا، والدین اس کو روکے نہ، دیکھیں اپنی انرجی کو وہ کھیلوں میں لگا رہا ہے، یہ پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے. اگر وہ اس کو پابند کر دیں گے کہ آپ نے کھیلنے نہیں جانا، اب وہ نوجوان موبائل پہ اب نہ جانے وہ کیا کر رہا ہے کوئی نہیں جانتا، مخرب اخلاق مواد وہ دیکھے گا، کوئی اس طرح کے اپنے غیر حقیقی رشتے بنائے گا، قائم کرے گا، تو یہ تمام کے تمام اخلاقی زوال کی جانب اس کو لے کے جائیں گے. اس لیے اس کا سوشل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہونا، اس کا کھیلوں میں میدان کے اندر عملی طور پہ مصروف عمل ہونا، یا زندگی میں اپنا ایک مقصد لے کے آگے بڑھنا بڑا لازمی ہے. آخری سوال، اور آپ نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا ذکر کیا، جنہیں ہم اپنے ملک کا صحرا سمجھتے ہیں، مصور پاکستان، اور آج کل کے نوجوانوں نے تو ان کو پڑھنا ہی اور ان کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، صرف ان کو تاریخ پیدائش پر ہی یاد کرتے ہیں. کیا خیال ہے کہ اگر ہمارے نوجوان دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کو پڑھنا شروع کر دیں، رہنمائی مل سکتی ہے؟ جی بالکل، اگر مسلم قوم اس ٹائم میں اقبال کو سمجھ لیتی جی تو شاید پاکستان بہت پہلے بن جاتا. بہت پہلے بات. اور آج جو ہم زوال کے جس دہانے پہ کھڑے ہیں اور جو ہماری معیشت یا ملک کے جو حالات ہیں، اگر اقبال کو سمجھ لیا جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. ہمارا نوجوان آج جس اخلاقی پستی کا شکار ہے، اگر وہ اقبال کو پڑھے اور سمجھے گا تو وہ اس سے بہت آسانی سے باہر نکل آئے گا. اقبال کا شاہین، جن کو علامہ اقبال اپنا شاہین کہا کرتے تھے، آج وہ نوجوان اقبال کو پڑھنے کی گوارہ نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس سلسلے میں تعلیمی اداروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ علامہ اقبال کی زندگی پہ کم از کم بچوں کو آگاہی ضرور فراہم کریں. اسپیچ کمپٹیشن ہے، کوئز کمپٹیشن ہے، علامہ اقبال کی زندگی پہ کرائیں. اپنے جتنے بھی، جسٹ علامہ اقبال ہی نہیں، جتنی ہماری عظیم شخصیات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے موجودہ دور تک، ان کی زندگیوں پہ بچوں کو مکمل معلومات فراہم کی جائیں. بچوں سے ان کی زندگی کے واقعات شیئر کیے جائیں، ان کی زندگی پہ کوئز کمپٹیشن کروائے جائیں. علامہ اقبال کی زندگی، قائد اعظم کی زندگی، محمد بن قاسم کی زندگی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، جی امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی. تو ان تمام شخصیات کی زندگیوں پہ باقاعدہ اسپیچ کمپٹیشنز ہونے چاہیے، کوئز کمپٹیشنز ہونے چاہیے. بچوں کو بتایا جائے کہ آپ کے رول ماڈلز یہ ہیں. آپ کا رول ماڈل ایک تھرڈ کلاس مووی میں ایکٹنگ کرنے والا ہیرو نہیں ہے جس کو آپ ہیرو سمجھتے ہیں. اصل ہیروز یہ اسلامی شخصیات ہیں. اصل ہیروز صالح آصف جیسے نوجوان ہیں. جی بالکل. اصل ہیروز عرفہ کریم جیسی طالبات ہیں. اصل ہیروز وہ ہیں جو ملک و قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے ملک و قوم کے لیے کچھ کیا ہے. تو نوجوانوں کو جب اس چیز پہ لایا جائے گا تو ان کے بہت سارے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے اور پاکستان ترقی کی ایک نئی منازل طے کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. پروفیسر راؤ برہان صاحب کی آج کی گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو، اس معاشرے کو پیار، محبت، امن اور ترقی کی طرف لے کے جانا ہے تو مجھے اور آپ کو مل کر کوشش کرنا ہوگی. ایک شعر پر آج ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن نہ من تیرا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. بہت شکریہ.